अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे आइटम राइटिंग की, यानी टेस्ट आइटम्स कैसे बनाए जाते हैं, उनको किस तरह से लिखना चाहिए, कैसे फॉर्मेट करना चाहिए, क्या मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, और क्यों और किस तरह से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स के तहत बनाए जाने वाले टेस्ट में मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होगा जिससे आप पहले वाकिफ़ नहीं होंगे, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि हम समझते हैं कि बहुत से लोगों के लिए टेस्टिंग थोड़ा सा एक मुख्तलिफ किस्म का मौजू या मुख्तलिफ किस्म का सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें परेशानी की बात नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स की ये कोशिश होती है कि जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है उनको एज इट इज़ याद कर लें या रट लें। लेकिन हर कोर्स का पढ़ने का और सीखने का अपना तरीका होता है। इस कोर्स में अच्छा ये होगा कि आप टर्मिनोलॉजी को ज़हन नशीन करें, सीखने की कोशिश करें, अल्फाज के रूट्स पे गौर करें कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया और इसका क्या मतलब होगा, लेकिन उसको रटने को अपने लिए एक टेंशन का बायस ना बना ले। आपका फोकस कॉन्सेप्ट लर्निंग पे होना चाहिए। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो खुद ब खुद टर्म्स भी आपको बहुत अरसे तक बल्कि हमेशा याद रहेंगे। ये तो थी एक छोटी सी टिप इन चीज़ों को समझने की और याद करने की जिनके बारे में अभी हम बात करने लगे हैं। हम ये कह रहे थे कि हम इस सेशन में बात करेंगे आइटम राइटिंग, टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड आइटम फॉर्मेट्स के बारे में। किसी भी टेस्ट को बनाने से पहले, उसके आइटम्स को तैयार करने से पहले और लिखने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की जाती है। टेस्ट का एक डिज़ाइन बनाया जाता है। टेस्ट डेवलपर के जहन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके तहत वो टेस्ट को डिज़ाइन करता है। उसी ऑब्जेक्टिव्स को एक हो या उससे ज़्यादा हो मद्देनज़र रखते हुए आइटम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। शुरू की इनिशियल प्लानिंग में जिस वक्त टेस्ट को डिज़ाइन किया जा रहा होता है, उसका एक ब्रॉड किस्म का स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा होता है, तो कम से कम 3 तरह के डिसीजंस एक टेस्ट डेवलपर को लेने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि टेस्ट में किस कंटेंट को कवर किया जाएगा। What is the main objective or main purpose of this test? What domain, what construct, what content area is to be covered in the test? दूसरी बात इसी से रिलेटेड है। कंटेंट एरिया क्या होगा, तो टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, आइटम्स किस फॉर्मेट के होंगे, किस स्टाइल के होंगे। और जब हम ये भी तय कर लेते हैं कि हमें किस फॉर्मेट का टेस्ट चाहिए, किस किस्म के आइटम्स हमें टेस्ट में चाहिए, तो तीसरी चीज़ जिसके बारे में डिसाइड किया जाना है वो है लेंथ ऑफ द टेस्ट। हाउ मेनी आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट। यानी सबसे पहले कंटेंट क्या होगा, उस कंटेंट को टेस्ट करने के लिए किस किस्म के आइटम्स बनाए जाएंगे और वो आइटम्स जो हैं वो कितनी तादाद में होंगे। जहाँ तक कंटेंट एरिया का ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पर रिलेटेड है टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। व्हाटएवर द instructional objectives or the behavioral objectives of the test are, they will determine to a large extent the content of the test, the nature of the test and the type of the test. शुरू में ही हम जानते हैं कि किसी मकसद के बगैर कोई काम किया नहीं जाता, और अगर हम एक स्टैंडर्डाइज्ड और फॉर्मल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। हम जानते हैं कि साइकोलॉजी में और एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव्स बनाए भी जाते हैं और उसको बनाने के बहुत से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स भी मौजूद हैं। इसी तरह से जब ऑब्जेक्टिव सामने रख लिए जाते हैं तो ये तय किया जाता है कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, किस किस्म के आइटम्स होंगे। आइटम्स की बहुत सी अक़साम हो सकती हैं। बहुत से आम तौर पे टेस्ट जिनसे आप वाकिफ़ हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं, मैचिंग टाइप आइटम्स भी होते हैं। तो हमारे पास एक वैरायटी अवेलेबल है टेस्ट फॉर्मेट्स की, और टेस्ट डेवलपर
ٹیسٹ کے کنٹینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا فارمیٹ استعمال کرے گا. بالکل بنیادی سی بات ہے کہ اگر میتھمیٹکس کا ٹیسٹ ہوگا میتھمیٹیکل ایبلٹی کا تو آئٹمس کسی اور طرح کے ہوں گے, اور اگر وربل ایبلٹی کا تو آئٹم کسی اور طرح کے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وربل ایبلٹی کا ٹیسٹ بھی ملٹیپل چوائس آئٹمس پہ بیسڈ ہو اور میتھمیٹیکل ایبلٹی کا بھی اسی طرح کے فارمیٹ کے مطابق ہو. اسی سے تیسری چیز جو متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ میں آئٹمس کتنے ہوں گے. ٹیسٹ کے آئٹمس کی تعداد فکس نہیں ہے, یہ ٹیسٹ ڈیولپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کی نیچر پہ بھی. کون سا ٹیسٹ انڈیویجول ہے اور کون سا ٹیسٹ گروپ کے لیے, یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے. اگر آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ٹیسٹ بنانا ہے یا بغیر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, یعنی وربل ایبلٹی کا ٹیسٹ ہے یا پرفارمنس کا, تو بھی ٹیسٹ کے آئٹمس کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹیسٹ کس مقصد کے لیے بنایا گیا. از اٹ گوئنگ ٹو میجر اے سنگل ڈومین, اے سنگل ایبلٹی, اے سنگل کانسٹنٹ, اور ملٹیپل ایبلٹیز اور ملٹیپل کانسٹنٹس. If the test is going to measure a single ability, then maybe a lesser number of items will be required. But if the test is going to measure a number of abilities or constructs or domains or content areas, then we will need a larger number of items. مثال کے طور پہ صرف وربل ایبلٹی کا ایک ایسپیکٹ اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو شاید آپ 20 آئٹمس رکھ لیں. لیکن اگر آپ کے ٹیسٹ میں وربل ایبلٹی بھی میجر ہو رہی ہے, میتھمیٹیکل ایبلٹی بھی, اسپیشل ریزننگ بھی, انالیٹیکل ایبلٹی بھی, انالیسز بھی آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو شاید آپ ایک 50 یا 60 یا 100 آئٹمس پہ بیسڈ ایک ٹیسٹ بنائیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کی پلاننگ میں ہمیں شروع سے ہی یہ طے کر لینا ہوگا کہ ٹیسٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اسی کے مطابق آپ کنٹینٹ ایریا طے کریں گے, اور اس کی بنیاد پر آپ یہ طے کریں گے کہ ٹیسٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا, اور فارمیٹ کے مطابق آپ یہ بھی طے کریں گے کہ ٹیسٹ میں کتنے آئٹمس ہوں گے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جن میں کچھ آئٹمس 5 یا 10 کی تعداد میں ہو سکتے ہیں, اور کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جس میں سینکڑوں آئٹمس ہیں. مثال کے طور پہ لوکنگ ایٹ MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, it contains a few hundred items. اسی طرح سے EPPS میں بہت سے آئٹمس ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں تو کچھ اسکیل ایسے ہیں جن میں 3 یا 4 یا 10 آئٹمس ہیں. فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ دا جنرل سیلف ایفیکیسی اسکیلس, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل سیلف ایفیکیسی جو ہے, پرسیوڈ سیلف ایفیکیسی, اس میں 10 آئٹمس کی اسکیل ہے. اگر آپ ایک اسکیل دیکھیے جو کہ پرسیوڈ سیلف ایفیکیسی پرٹیننگ ٹو پرٹیکولر ہیلتھ کنڈیشنز ہے, اس میں صرف 3 آئٹمس ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ 3 آئٹمس کا بھی ہو سکتا ہے, 10 آئٹمس کا بھی ہو سکتا ہے, اور 350 آئٹمس کا بھی ہو سکتا ہے. اس کا بنیادی طور پہ فیصلہ اسی بات سے ہوگا کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے, کنٹینٹ ایریا کیا تھا, اور کس طرح کے آئٹمس اس میں لیے گئے. اگر ہم ایک ایسے ٹائپ ٹیسٹ بنائیں گے تو اس میں سینکڑوں آئٹمس ہو ہی نہیں سکتے. دوسری جانب اگر ٹرو فالس یا ملٹیپل چوائس آئٹمس استعمال کیے جا رہے ہیں تو 5 یا 10 آئٹم سے بات نہیں بنے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن فارمولے کے تحت ٹیسٹ کے آئٹمس کی تعداد طے نہیں ہوتی. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک سیکوینس میں جب اس کی پلاننگ کے اور ڈیزائننگ کے مراحل سے ٹیسٹ ڈیولپر گزرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرتا جاتا ہے کہ وہ کتنے آئٹمس بنائے گا. اور یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ کو شروع میں جب ہم انیشیٹ کرتے ہیں اور اس کے آئٹمس بنانا شروع کرتے ہیں تو اس میں اتنے آئٹمس نہیں بناتے جتنے کہ الٹیمیٹلی ٹیسٹ میں ہوں گے. یعنی اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کا ٹیسٹ 50 آئٹمس پر مشتمل ہوگا تو شروع میں آپ 50 سے سٹارٹ نہیں کریں گے. اچھا یہ ہوگا کہ آپ کم از کم 100 یا 150 آئٹمس کے ساتھ اپنا کام شروع کریں, کیونکہ جب بعد میں آپ آئٹم انالیسس کریں گے تو ان میں سے بہت سے آئٹمس ڈراپ ہو جائیں گے. ان کو آپ ڈسکارڈ کر دیں گے, omit کر دیں گے یا چینج کر دیں گے. اور اس کے بعد جو غیر ضروری آئٹمس ہیں یا ایسے آئٹمس جن سے آپ کو مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس کے لیے آپ نے ٹیسٹ بنایا تھا, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نکلنے کے بعد شاید آپ اینڈ میں صرف 50 آئٹمس ہی اچھے آئٹمس حاصل کر سکیں.
اس حصے میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ٹیسٹ کو ڈیزائن کیسے کرنا چاہیے، اس کی پلاننگ میں کن کن باتوں کو ذہن میں رکھا جائے گا، اور اس کے مطابق کس طرح سے آئٹمس کی تعداد جو ہے اس کا تعین ہوگا. آپ اپنے ذہن میں سوچیے کہ اگر آپ نے ایک ٹیسٹ بنانا ہو چھوٹے بچوں کی لرننگ ابیلٹی کو دیکھنے کے لیے، مثلا ان کو آپ نے میتھمیٹکس سکھایا یا ان کو آپ نے 2 کی ٹیبل سکھائی، تو آپ کس طرح کا ٹیسٹ استعمال کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ان کو وہ ٹیبل یاد ہو گئی یا نہیں، اور ایسا کرنے کے لیے آپ کتنے آئٹمس پر بیسڈ ٹیسٹ بنائیں گے. آئیے اس سیشن میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ فارمیٹس کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں. مختلف سائیکومیٹریشنس نے، سائیکالوجسٹ نے، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ نے اور ایجوکیشنسٹ نے مختلف طرح کے فارمیٹس تجویز کیے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایجوکیشنسٹ اور سائیکالوجسٹ شاید وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں. ایجوکیشن میں تو ٹیسٹ کے بغیر تعلیم کا تصور ہی مکمل نہیں ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ٹیسٹ آئٹمز یا ٹیسٹنگ کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک میجر کنٹریبیوشن ایسے لوگوں کا ہے جن کا تعلق ایجوکیشن کے شعبے سے تھا. مختلف ایجوکیشنسٹ نے اور سائیکالوجسٹ نے جب مختلف طرح کے ٹیسٹ فارمیٹس کی بات کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ سملیرٹیز ہیں اور کچھ اختلاف بھی ہے. یعنی ایک شخص اگر کسی ایک طرح کے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہے یا ایک خاص طرح کے آئٹمس کی ایڈوانٹیجز بیان کرتا ہے تو کسی دوسرے کے لیے وہی آئٹمس اتنی ایڈوانٹیجز نہیں رکھتے، بلکہ ان کے خیال میں کسی اور آئٹم کو یا کسی اور طرح کے آئٹم فارمیٹ کو استعمال کرنا چاہیے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ذہن میں ٹیسٹ کے آبجیکٹیوز مختلف ہیں. چنانچہ ٹیسٹ ڈیولپر کے پاس جو آبجیکٹیو ہوگا اسی کے مطابق وہ یہ طے کرے گا کہ کون سا آئٹم کس طرح کا ہونا چاہیے اور کتنی تعداد میں ہونا چاہیے. کیپلن اینڈ سکوزو انہوں نے ایک بہت اچھی ڈسکرپشن دی ہے ٹیسٹ آئٹمز یا ٹیسٹ آئٹمز کے فارمیٹس کے بارے میں. اینڈ دے ہیو گیون 5 categories of test formats: the dichotomous format, the polytomous format, the Likert format, the category format, and the checklist and Q-sort format. انہوں نے اپنی کیٹیگرائزیشن دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی ایز اے اسٹوڈنٹ اسی طرح کے ٹیسٹ شاید دیے ہوں گے، اور ابھی ہم تفصیل سے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور طرح کی کیٹیگرائزیشنز بھی ٹیسٹوں کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ریکال ورسز ریکگنیشن، ایسے ٹیسٹ جن میں ریکال پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اور ایسے ٹیسٹ جس میں ریکگنیشن پر زور دیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کنسٹرکٹڈ رسپانس ٹائپ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن ٹائپ، ایسے آئٹمس یا ایسے ٹیسٹ جن میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جواب، یا ایسے جس میں کنسٹرکٹڈ رسپانس درکار ہوتا ہے. ایک بہت عام کیٹیگرائزیشن ٹیسٹوں کی ہے آبجیکٹیو ورسز ایسے ٹائپ ٹیسٹ، اور آپ غالباً ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے. آبجیکٹیو ٹیسٹ سے مراد ہے وہ ٹیسٹ جس میں ٹیسٹ چیک کرنے والے کی کسی قسم کی ذاتی پسند یا ناپسند کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اینڈ دا مارکنگ اینڈ ایویلویشن از ویری ویری آبجیکٹیو. ان ایسے ٹائپس which are also known as subjective type test, the likes and dislikes or theoretical orientation of the evaluator matters. آپ کا ایک ایسے ٹائپ آئٹم یا جواب یا ایک مضمون اگر اس کو میں ایویلیوٹ کروں گی تو شاید اگر آپ کے خیالات مجھ سے ملتے جلتے ہیں تو مجھے لگے گا آپ نے بہت اچھا جواب لکھا ہے. لیکن اگر کسی اور کے خیالات اس سے بالکل مختلف ہیں یا اس کی تحقیق اس سے مختلف نتائج دیتی ہے تو شاید ان کے خیال میں آپ کا مضمون اتنا اچھا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایسے ٹائپ کو سبجیکٹیو ٹائپ کہا جاتا ہے اور آبجیکٹیو کو آبجیکٹیو، کیونکہ آبجیکٹیو آئٹمس کو کوئی بھی مارک کرے اس میں جو ٹیسٹ دینے والا ہے اس کا سکور ایک جتنا ہی آئے گا. لیکن ایسے ٹائپ میں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر 4 لوگ ایک ٹیسٹ کو مارک کریں گے تو وہ ایک جتنے ہی نمبر دیں گے. سلیکٹڈ رسپانس فارمیٹ اینڈ کنسٹرکٹڈ رسپانس فارمیٹ، یہ ایک اور طرح کی کیٹیگرائزیشن ہے. سلیکٹڈ رسپانس فارمیٹ میں دیے گئے رسپانس آپشنز میں سے کوئی جواب منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ کنسٹرکٹڈ فارمیٹ میں جواب خود سے تخلیق کرنا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں آبجیکٹیو ٹائپ اور ایسے ٹائپ آئٹمس ان میں سے کس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں؟ سلیکٹڈ
یا کنسٹرکٹڈ رسپانس فارمیٹ. آئیے دیکھتے ہیں کہ سلیکٹڈ رسپانس فارمیٹ سے مراد کس طرح کا ٹیسٹ فارمیٹ ہے. Selected response format type tests are the ones in which the examinee or the test taker is presented with a number of response options, and he or she chooses the one that he feels is the right answer to the question. یعنی جو سبجیکٹ ہے یا ٹیسٹ دینے والا ہے یا طالب علم ہے، اس کو ہر سوال کے لیے جواب کی بہت سی آپشنس آلریڈی دی جاتی ہیں. اس کو صرف ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو کہ اس سوال کا درست جواب ہو سکتا ہے، یا وہ اس کی شاید پرسنالٹی کی ڈسکرپشن ہوگی، یا وہ اس کے کسی رویے یا ایٹیٹیوڈ کی نشاندہی کر رہا ہوگا. اس طرح کے آئٹمس اکثر ہم اپنے ٹیسٹوں میں استعمال کرتے ہیں، اور جو خاص طور پہ اسکول یا کالج کے ٹیسٹ ہیں ان میں ان کا بہت استعمال ہوتا ہے. There are basically 3 categories of this type of items. They can be multiple choice, they can be matching type items, and they can be true false items. کیپلر اور سکوزو نے جو اپنی ڈسکرپشن دی تھی مختلف کیٹیگریز کی رسپانس فارمیٹس کی، وہ اسی میں فٹ ہوتی ہے. اس کی تمام کے تمام جو اقسام ہیں وہ سلیکٹڈ رسپانس فارمیٹ سے تعلق رکھتی ہیں. ڈائکوٹمس فارمیٹ، یہ انہوں نے اپنی سب سے پہلی ایک ٹائپ بتائی تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ وہ فارمیٹ ہے جو کہ ٹرو فالس والی کیٹیگری میں فٹ آتا ہے. In this type of format, alternatives are given. Alternate response format, which is true-false, is followed in this type of tests. یعنی سبجیکٹ کو یا رسپونڈنٹ کو، اسٹوڈنٹ کو، ایگزامنی کو یا ٹیسٹ ٹیکر کو ہر سوال یا ہر اسٹیٹمنٹ کے آگے 2 آپشنس میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے. یہ ٹرو فالس بھی ہو سکتی ہیں، یس نو بھی ہو سکتی ہیں، اور رائٹ رانگ بھی. اگر تو کسی فیکچوئل انفارمیشن کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کیا یہ رائٹ ہے یا رانگ، اور سبجیکٹ کو یا رسپونڈنٹ کو ان میں سے کسی ایک کو انسرکل کرنا ہوتا ہے یا ٹک کرنا ہوتا ہے یا مارک کرنا ہوتا ہے. یس نو آپشن از یوزلی یوزڈ ان پرسنالٹی انوینٹریز اور سملر پرسنالٹی میجرس. یعنی پرسنالٹی کے بارے میں یا ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہوتی ہے اور سبجیکٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اس سے میچ کرتی ہے، اس کی پرسنالٹی یا اس کی ذات کے بارے میں درست ہے یا نہیں. اگر یہ اس کے بارے میں سچ ہے تو وہ اس کو یس کہے گا، اور اگر اس کے بارے میں یہ سچ نہیں ہے تو وہ اس کو نو کہے گا. تیسرا طریقہ اس کو استعمال کرنے کا جب ہم کہتے ہیں ٹرو اور فالس، یہ بھی یس اور نو کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ سچ ہے یا جھوٹ. صرف اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ اس میں نہیں بتایا جاتا جیسا کہ یس اور نو میں تھا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ سچ ہے یا جھوٹ ہے. مثلاً آپ کسی ملک کے قائم ہونے کی تاریخ پوچھ سکتے ہیں. مثلاً آپ پوچھیں کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا، ٹرو اور فالس. جواب ہے ٹرو. لیکن اگر آپ 1947 کی بجائے کوئی اور تاریخ دے دیتے تو اس کا جواب ہوتا فالس. اس طرح کے ٹیسٹ بنانا خاصا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ منتخب کرنی ہوتی ہے. اگر آپ ایک ایجوکیشنل اچیومنٹ کا ٹیسٹ بنا رہے ہیں تو یوزولی ٹیکسٹ بک میں سے وہ آئٹم بنایا جاتا ہے. اگر کورس اس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے کہ کوئی خاص ٹیکسٹ بک فالو نہیں کی جا رہی اور کہیں سے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں تو عام طور پہ اس طرح کے آئٹم جو ہیں ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے اور اوائڈ کیا جانا چاہیے. لیکن جب ٹیچر میڈ ٹیسٹ میں ٹرو فالس آئٹمز استعمال ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ٹیچر کے نوٹس میں سے یا ٹیکسٹ بک میں سے فیکچوئل مٹیریل لیا جاتا ہے یا اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ ٹرو ہیں یا فالس ہیں. Now, if the statements belong to the text, remember, if the statements belong to the text, the answer will be true. But if we had made false statements, then they do not belong to the text. یعنی ٹیکسٹ میں سے اگر آپ نے ایز اٹ از کوئی جملہ یا اسٹیٹمنٹ یا واقعہ یا کوئی فیکٹ منتخب کیا تو اس کا جواب ظاہری بات ہے کہ ٹرو ہوگا. لیکن اگر آپ ایسا آئٹم بنانا چاہتے ہیں کہ جس کا جواب فالس ہو تو پھر آپ کو خود سے اسٹیٹمنٹ کو آلٹر کرنا پڑے گا یا خود سے اسٹیٹمنٹ بنانی پڑے گی. اور ایسا ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں بناتے کہ جس میں ہر سوال کا جواب ٹرو ہی ہو.
اگر ہر سوال کا جواب ٹرو ہونا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ٹرو ہے، ہر کوئی اس کو ٹرو مارک کرے گا، اور اگر ایسا ہی ہے تو ٹیسٹ بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. The very word test means that we have to differentiate between the students who know and those who do not know. چنانچہ ٹرو فالس آئٹمس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بنانا تو آسان ہے، ان کی اسکورنگ بھی بہت آسان ہے. All you have to do is to count the number of true items and false items. In some questions, true will be the right answer, and in some questions, false will be the right answer. All we have to do is to count the number of correct answers, whether true or false. اس طرح کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا. دے آر ناٹ ایکسپینسو ٹائم وائز، دے آر ناٹ ایکسپینسو ایفرٹ وائز. زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا، اسکورنگ بہت آسان ہے. آپ کو جواب کے لیے بہت سی آپشنز نہیں سوچنی پڑتی. ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ بڑی آسانی سے ٹرو اور فالس کا لفظ دے دیتے ہیں. ان فیکٹ اف یو آر پریپیئرنگ اے ٹیسٹ آن کمپیوٹر، آپ اس کو بڑی آسانی سے ٹرو اور فالس لے کے ہر اسٹیٹمنٹ کے آگے اس کو پیسٹ کرتے جائیں گے. بٹ دین دیر آر سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز آلسو. ایز یو کین سی دیر از اے لائکلیہڈ دیٹ اینی باڈی ہو ڈز ناٹ نو a word about the course will be able to secure some marks in this test. اگر مجھے اس کورس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب ٹرو ہیں اور کچھ سوالوں کے جواب فالس. اب اگر میں تمام ٹیسٹوں کے جواب صرف ٹرو لگا دوں، مجھے وہ معلوم ہے کہ وہ ٹرو تھے یا نہیں تھے، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن میں ہر ٹیسٹ کے آگے صرف ٹرو کو انسرکل کر دوں، تو دیر از اے لائکلیہڈ دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو ڈو ایٹ لیسٹ 50% آف دا آئٹمس کریکٹلی. کیونکہ اگر ٹیسٹ ڈیولپر نے ٹیسٹ میں آدھے آئٹمس ٹرو رکھے ہیں اور آدھے آئٹمس فالس رکھے ہیں، تو کوئی بھی شخص جس کو سوال کا جواب نہیں آتا، اگر تمام سوالوں کا ایک ہی جواب دے دے، خواہ ٹرو لکھ دے یا فالس، تو اینڈ میں کم از کم 50% مارکس اس کے آ ہی جائیں گے. یہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی گیس ورک استعمال کرتے ہوئے، تکا لگاتے ہوئے سوالوں کا جواب ٹھیک کر لیا. وہ اسی طرح سے ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کیا جواب ہے، لیکن بائی چانس آپ نے سوال کا وہ جواب دیا جو کہ درست تھا. اور ٹرو فالس میں ایسا کرنے کا امکان سب سے زیادہ ہے، 50% ہو سکتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ بنانے میں تو یہ آئٹمس آسان ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان آئٹمس کو صرف اسی وقت استعمال کریں جب ہمیں کوئی اور آپشن موجود نہ ہو. ایک اور ڈس ایڈوانٹیج جو اس طرح کے آئٹمس میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے that the students do not go for concept learning. They go for rote memorization. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ ٹیسٹ بناتے ہوئے ٹیکسٹ میں سے ہی مٹیریل پک کرے گا. تو جب وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ کو سیکھنے کے بجائے اور اس کے کانسیپٹس کی سمجھ اور اپلیکیشن پہ توجہ دینے کی بجائے اس پہ غور کرتے ہیں کہ کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کون سے جملے استعمال کیے گئے ہیں، اور کون سے فیکٹس کس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ ٹیسٹ میں دیا جاتا ہے تو اس کی صرف شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ وہی جملہ ہے جو کتاب میں دیا گیا تھا. اور اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک اور چیز، if we are talking about classroom tests, there is a high likelihood that students will try to help each other and they will try to cheat. کیونکہ اس میں بڑی آسانی سے آپ کسی کو کسی اشارے کی مدد سے بتا سکتے ہیں کہ سوال کا جواب ٹرو ہے یا فالس ہے، 1 ہے یا 2 ہے، کیونکہ 2 ہی آپشنس ہیں. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی جو اکثر استعمال کی جاتی ہے وہ ہے نیگیٹو مارکنگ کی. یعنی جب ٹیسٹ مارک کیا جاتا ہے تو اس میں غلط جوابوں کے لیے نیگیٹو مارکنگ کی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے سوال کے جواب کو نہ جاننے کے باوجود محض اندازے سے یا محض سب کو ٹرو یا سب کو فالس کر دیا، تو جتنے آئٹمز آپ نے غلط کیے تھے ان کی سبٹریکشن ہوگی اور اس کی پینلٹی اسٹوڈنٹ کو ملے گی. سو وی سی دیٹ true false items are very commonly used, they are very convenient to make, they are very easy to be scored, but they have their own disadvantages. And the most significant and the major disadvantage is that anybody who does not know a word about the content area or the domain
can secure up to 50% of marks simply by chance. So आपने देखा कि ऐसा जवाब, ऐसा सवाल बनाना कोई मुश्किल नहीं है जिसके जवाब में सिर्फ 2 ऑप्शंस हो. आप कोशिश करके देखिए, 2 इस तरह के आइटम्स बनाइए. एक ऐसा आइटम जिसके जवाब में ट्रू या फॉल्स में से एक को मुंतखब करना हो, और एक ऐसा आइटम बनाइए जिसके आखिर में राइट या रॉन्ग में से कोई एक ऑप्शन मुंतखब करनी हो, और एक ऐसा आइटम जिसमें टेस्ट करने वाले को यस या नो में से कुछ मुंतखब करना हो. और आप देखिए कि तीनों तरह की स्टेटमेंट्स या तीनों तरह के क्वेश्चंस जो आप इस्तेमाल करेंगे उनमें एक फ़र्क तरह का कंटेंट इस्तेमाल होगा. यस नो के लिए किसी और तरह के कंटेंट की ज़रूरत होगी, ट्रू फॉल्स के लिए आप किसी और तरह की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे. पोलिटमस रिस्पॉन्स फॉर्मेट. इस सेशन में हम देखेंगे कि पोलिटमस या मल्टीपल रिस्पॉन्स फॉर्मेट किस तरह से इस्तेमाल होता है और उसको कैसे बनाया जाता है. As students, you are very much familiar with the multiple response format या the multiple choice format या MCQs जिसको हम आमतौर पे कहते हैं. In this type of test items, the test taker is provided with a number of response options rather than simply alternate responses. Usually 3 or 4 options are used. एक स्टेटमेंट दी जाती है या एक सवाल दिया जाता है और उसके जवाब में 3 या 4 ऑप्शंस दी जाती हैं जवाब देने के लिए, और टेस्ट टेकर को उनमें से किसी एक का इंतखाब करना होता है. अगर तो वो फैक्चुअल नॉलेज पर बेस्ड आइटम है तो करेक्ट इंफॉर्मेशन का सिलेक्शन करना होता है, या इसी तरह से किसी एटीट्यूड के बारे में है तो उससे मुतल्लिक ऑप्शन का इंतखाब करना होता है. दिस टाइप ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स: अ स्टेम, एंड alternative option, and distractor. The alternative option that we said is the right option, and the distractors are the ones which look like the right option but they are not the right response option. मिसाल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. STEM, a psychological test, an interview, and a case study are: A, psychological assessment tools, B, standardized behavioral samples, C, reliable assessment instruments, and D, theory linked instruments. आपने देखा एक स्टेटमेंट है और उसके जवाब में 4 रिस्पॉन्स ऑप्शंस. अगर कोई शख्स अच्छी तरह से कंटेंट से वाकिफ नहीं है या उसको थोड़ा सा शक है कंटेंट के बारे में, तो उसको ये चारों ही ऑप्शंस दुरुस्त जवाबात मालूम हो रही हैं. मगर हम यहाँ पे जानते हैं कि हमें इसमें से एक का इंतखाब करना है. अगर आप कंटेंट से अच्छी तरह से वाकिफ हैं तो आप जानते हैं कि ए जो है वो दुरुस्त जवाब है. ए इज़ अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स, यानी जिन चीज़ों की हम बात कर रहे थे जैसे टेस्ट या इंटरव्यूज़, वो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो कि असेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन अगर आपको ज़्यादा इस बारे में इल्म ना होता तो शायद आप कहते कि ये स्टैंडर्डाइज बिहेवियरल सैम्पल्स हैं या ये रिलायबल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. इसमें कोई शक नहीं कि ये जवाब रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकता था, मगर क्योंकि हम कंटेंट एरिया से वाकिफ़ हैं इसलिए हम जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम इंटरव्यूज़ या टेस्ट या ऑब्जर्वेशंस रिलायबल भी हों. टूल्स ऑफ असेसमेंट तो हैं, टूल्स ऑफ मेजरमेंट भी हैं, लेकिन रिलायबल ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिलायबल हों. रिलायबल हो भी सकते हैं और नहीं. So what we see here is that in a polytomous type item or a multiple response or multiple choice item, the STEM is related with and it carries 3 or 4 response options, and in a good MCQ, all of those response options should appear to be the right answer. अगर आप इस तरह की response options या alternate options या distractors बनाएंगे कि जो देखने में ही पता लग रहा है कि इस सवाल का जवाब नहीं हो सकते, तो वो एक weak item होगा. A good multiple choice item has all options which look like the right answer.
اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپشن ایسی ہوگی جس کے بارے میں ہمیں فوراً پتا ہو کہ یہ تو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ہو سکتا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سوال کی 4 آپشنز نہیں تھی، 3 ہی تھی. Now, multiple choice items are considered to be very good items because, and particularly as compared to the alternate response items. True false items اگر آپ استعمال کر رہے ہوں تو اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس کو ٹیکسٹ کے بارے میں یا کنٹینٹ یا ڈومین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ صرف گیس ورک استعمال کرتے ہوئے اور بائی چانس 50% تک درست جوابات دے سکتا ہے، کیونکہ رسپانس آپشن صرف 2 ہیں، ٹرو یا فالس. 50% چانس ہے کہ ٹرو ہوں گے، 50% چانس ہے کہ فالس ہوں گے. اور اگر آپ تمام سوالوں کے جواب میں صرف ٹرو لکھ دیں تو آپ کے آدھے جواب درست ہو جائیں گے. جبکہ آپ ملٹیپل چوائس میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس بات کا امکان 50% نہیں ہے کہ آپ بغیر جانے ہوئے بھی بہت سے سوالات درست کر لیں گے. بٹ آف کورس دس ٹائپ آف آئٹمس آلسو ہیو دیئر پرابلمس. اس بات کا چانس کہ آپ بائی چانس یا بغیر جانے ہوئے 50% تک آئٹمس درست کر لیں گے وہ تو اس میں نہیں ہے، لیکن 25% تو ہو سکتا ہے. اگر کسی ٹیسٹ میں ہر آئٹم میں 4 رسپانس آپشنز دی گئی ہوں اور ٹیسٹ ڈیولپر نے اگر مثال کے طور پہ 100 آئٹمز بنائے ہیں اور 25 میں اس نے اے آپشن کو درست جواب رکھا ہے، 25 میں بی کو، 25 میں سی کو اور 25 میں ڈی کو، تو اس بات کا امکان ہے 25% کہ اگر کسی شخص کو سوال کے جواب نہیں آتے اور اس کو کنٹینٹ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، پھر بھی اگر وہ تمام 100 کے 100 آئٹمز میں محض اے کو یا محض بی کو یا محض سی یا محض ڈی کو انسرکل کر دے گا تو اینڈ میں 25% نمبر وہ ضرور حاصل کر لے گا، کیونکہ ان 100 آئٹمز میں سے 25 ضرور ایسے تھے جن کا جواب اے تھا، 25 ضرور ایسے تھے جن کا جواب بی تھا، 25 ایسے تھے جن کا جواب سی اور 25 ایسے جن کا جواب ڈی تھا. چنانچہ جب ہم یہ آئٹم بنا رہے ہیں تو ہمیں ذہن میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. ایشوز pertaining to multiple choice items. ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس آئٹمس دیکھنے میں لگتا ہے کہ خاصی آسانی سے بن جاتے ہوں گے، محض ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے اور اس کے بعد 3 یا 4 رسپانس آپشنز دینی ہے. لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس طرح کے ٹیسٹ بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ بنانا خاصا مشکل کام ہے. اٹ از ٹائم کنزیومنگ، اٹ از ٹیڈیس اینڈ اٹ نیڈس ڈیپ تھنکنگ. ڈیپ تھنکنگ اس لیے کہ ہم نے جیسے کہ پہلے کہا رسپانس آپشنز تمام کی تمام ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لگے کہ ہر آپشن جو ہے وہ درست جواب ہے. مگر سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو ہمیں اس کے حوالے سے چاہیے اور جو بہت ضروری ہے وہ ہے اسٹیم کے بارے میں. دا اسٹیم شوڈ کلیئرلی اسٹیٹ دا کوشچن اور دا پرابلم. اسٹیم شوڈ بی ویری کلیئر، ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ویگ اور کنفیوزنگ. اسٹیم میں ڈائریکٹلی وہ چیز پوچھی جائے اور صرف وہی چیز پوچھی جائے جو پوچھنا ہمارا مقصد ہے. یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز، دا ڈسٹریکٹرز should be very very carefully framed and formulated. Distractors جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے ان کو ایسے سوچنا چاہیے کہ کنفیوزنگ بھی نہ ہو، کلیئر بھی ہوں، لیکن تمام کے تمام جو ہیں وہ درست یا پاسبل آپشنس لگتے ہوں. One may be able to answer 25% of items correctly simply by making a right guess by chance. چنانچہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 25% تک تو امکان ہے کہ کوئی شخص جانے بغیر بھی اچھا سکور یا کم از کم 25% مارکس لے سکتا ہے. اس چیز کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے ٹو انکریز دا نمبر آف آپشنس. 3 یا 4 کی بجائے ہم 5 یا 6 آپشنس بنا لیں. جتنی آپشنس بڑھتی جائیں گی اتنا بائی چانس درست جواب دینے کا امکان کم ہو جائے گا. بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ وی سی that it is not an easy task to make 5 or 6 options, all of which look like real, right, possible answers. آپ جب ٹیسٹ اگر خود بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی اسٹیم کے ساتھ
3 اچھے آئٹمس بنانا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. فیکچوئل انفارمیشن کے ساتھ ایسا کرنا آسان ہے. مثال کے طور پہ آپ جب کوئی تاریخ پوچھ رہے ہوں, کوئی اماؤنٹ پوچھ رہے ہوں, مثال کے طور پہ آپ پوچھتے ہیں کہ ایوریج آئی کیو از 100, 120, 95, 115. آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا رسپانس آپشنس کو بنانا. لیکن اگر آپ کوئی تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں, کسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر 3 یا 4 آپشنز بنانا بھی کافی مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کوئی اتنا اچھا حل نہیں ہے کہ ہم ملٹیپل چوائس آئٹمس میں 5 یا 6 رسپانس آپشنز دینا شروع کر دیں, کیونکہ اس میں بہت ٹائم بھی کنزیوم ہوگا اور خاص اچھی طریقے سے آپشنز بن بھی نہیں پائیں گے. اس کے لیے ایک اور طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات بعض ٹیسٹوں میں, اور خاص طور پہ ایسے ٹیسٹوں میں جو اسکریننگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اس میں ہے ایک طرح کا کریکشن فیکٹر استعمال کیا جاتا ہے, کریکٹڈ اسکور. کریکٹڈ اسکور سے مراد یہ ہے کہ اگر ملٹیپل چوائس ٹائپ ٹیسٹ دیا گیا تو ٹیسٹ کا جو فائنل اسکور آتا ہے اس کے اوپر ایک کریکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے. درست سوالوں میں سے غلط جواب جو ہے ان کو سبٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے n-1 کے ساتھ. فارمولا ہے کریکٹڈ اسکور از اکول ٹو r-w divided by n-1. R is the number of right answers, W is the number of wrong answers, and N is the total number of choices for each item. Looking at this formula, one can see that if a test is employing the correction formula and the ultimate score will be the corrected score, then it can be very, very risky and very dangerous to give answers of questions which you do not know. Guessing can be harmful. Guessing can lead to a very bad score. یعنی اگر آپ کو سوال کا جواب معلوم نہیں تھا اور پھر بھی آپ نے محض اندازے سے سوال کے جواب A, B, C, D لگا دیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ آپ نے جوابات پر ایسے نشان لگائے اتنا زیادہ آپ کا غلطی کا امکان بڑھ گیا. اور اگر آپ اس فارمولے کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹ آنسرز میں سے رانگ آنسرز کو مائنس کیا گیا ہے. تو جتنے زیادہ آپ نے غلط سوال کیے ہوں گے, کیونکہ آپ نے تو محض اندازے سے سوال کا جواب دیا, تو جتنے غلط جواب دیے اتنے ہی زیادہ نمبر جو ہے وہ آپ کے رائٹ آنسرز میں سے سبٹریکٹ ہو جائے گا, اور ابھی پھر اس نے نمبر آف آپشنز کے ساتھ ڈیوائڈ بھی ہونا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے دیٹ ایف دا ٹیسٹ از امپلوئنگ دا کریکشن فارمولا دین ون شوڈ avoid, completely avoid answering questions which one does not know. اگر آپ شور نہیں ہیں جواب کے بارے میں تو وہ جواب نہ دینا فائدے مند ہے بنسبت اس کے کہ اس کو محض اندازے سے آپ اس کا جواب دے دیں. اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ٹیسٹ کیا جس میں 100 آئٹمس تھے, ہر آئٹم کا 1 مارک تھا, آپ نے 40 آئٹمس درست کیے, جس کا مطلب ہے کہ 60 رانگ آنسرس. فارمولا اپلائی کیا, 40 minus 60, آپشن تھی 4 ڈیوائڈیڈ بائی 4 minus 1. آپ کا جواب کیا آیا؟ یو اینڈ اپ ود اے اسکور آف 20. یو اسٹارٹیڈ آف ود 40, جبکہ اینڈ میں جب آپ نے کریکشن استعمال کی تو آپ کا اسکور رہ گیا 20, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے آئٹم جو کہ ہم نے محض اندازے سے مارک کر دیے تھے, اگر وہ نہ مارک کیے ہوتے تو شاید ہماری بچت کسی طرح سے ہو پاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں تو آپ کسی اور ٹائپ کے ٹیسٹ میں بھی اگر گیسنگ استعمال کریں گے تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. مثلاً آپ اگر آلٹرنیٹ رسپانس ٹیسٹ دے رہے ہوتے اور اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی تو بھی آپ کو پینلٹی ہوتی, اور اگر ہم یہ فارمولا استعمال کریں اور کریکشن کا استعمال کر لیں تو بھی ہمیں خاصا نقصان ہوگا. Another point of caution is that the test developer should keep in mind the proportion in which each option is used as a right answer. یعنی کچھ ٹیسٹ ڈیولپرز میں یا کچھ ٹیچر میڈ ٹیسٹ میں ٹیچرز کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ عام طور پر اے کو یا بی کو سی کو وہ زیادہ درست جواب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اینڈ اوور دا ایئرز اسٹوڈنٹس ریئلائز دیٹ دس ٹیچر ہیز اے ٹینڈنسی ٹو یوز سی فار ایگزامپل ایز دا رائٹ آپشن. تو وہ اے بی
یا ڈی کے بجائے سی کو زیادہ رائٹ آپشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور بہت سے ٹیچرس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچوں میں یا اسٹوڈنٹس میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے سوال کو ٹک مارک کر دیں گے اور اے کو رائٹ آپشن کے طور پہ لے لیں گے, تو وہ سی کو رائٹ آپشن کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں یا ڈی کو, کہ جس کو درست جواب آتا ہوگا وہی ساری آپشنز پڑھے گا اور سی اور ڈی تک پہنچے گا. لیکن اگر اسٹوڈنٹس بھی یہ بات ریئلائز کر لیں تو اس میں اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ عام طور پہ جب سوال کا جواب نہیں آئے گا تو سی کو ہی انسرکل کر دیں گے, اور بہت سے جوابات ان کے ہو سکتا ہے کہ بغیر جانے ہوئے بھی درست ہو جائے. سو ٹیسٹ ڈیولپر کو چاہیے کہ تمام رسپانس آپشنز کو ایکول پروپورشن میں استعمال کرے. اے بی سی ڈی اگر 4 آپشنز آپ استعمال کر رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ 25% میں اے درست جواب ہو, 25 میں بی, 25% میں سی اور 25% میں ڈی کو درست جواب کے طور پہ استعمال کیا جائے. آپ اپنے طور پہ ایک ملٹیپل چوائس آئٹم بنانے کی کوشش کیجیے. ایک آئٹم جس کی 5 رسپانس آپشنز ہوں, اور اگر آپ کو ایسا بنانا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو ایک ایسا آئٹم بنائیے جس کی 3 رسپانس آپشنز ہوں. And then you will realize that it is not an easy task to make good distractors for a multiple choice item. تو اس کی مشق کرنے کی کوشش کیجیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا ٹیسٹ آئٹم بناتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ میچنگ ٹائپ آئٹمس کیا ہوتے ہیں. کنسٹرکٹڈ رسپانس آئٹمس میں ایک اور طرح کے آئٹمس جو ہم بعض اوقات استعمال کرتے ہیں, they are known as the matching type items. میچنگ آئٹمس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آپ کو کچھ آئٹمس کو کچھ دوسرے آئٹمس کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے. ایک عام طور پہ 2 کالمز میں یہ آئٹمس دیے جاتے ہیں, کالم اے اور کالم بی. ایک لسٹ سی جو ہے آئٹمس کی کالم اے میں دے دی جاتی ہے اور اسی طرح کی ایک اور لسٹ کالم بی میں دے دی جاتی ہے. عام طور پہ کالم اے میں مین کانسیپٹ کا سے تعلق رکھنے والے الفاظ دیے جاتے ہیں یا ٹرمز یا نام, اور کالم بی میں ان سے ریلیٹڈ کانسیپٹس دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک سائڈ پہ دیا نام دیے ہوئے کچھ تھیرسٹ کے, تو دوسری سائڈ پہ ان کی تھیریز سے متعلق چیزیں یا تصورات یا ایکسپیریمنٹس کا ذکر کیا جاتا ہے. What the subject has to do is to match, generally by drawing a straight line from items in column A to column B. Generally آپ یہ کرتے ہیں کہ کالم A کا جو کانسیپٹ یا جو نام کالم بی کے کسی کانسیپٹ یا نام یا واقعے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ان کو آپ ایک اسٹریٹ لائن سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. بعض اوقات اسٹریٹ لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ کالم بی میں ہی اس کا نام یا اس کا سیریل نمبر لکھ دیں. چنانچہ اگر کالم اے کا نمبر 1 جو ہے کالم بی کے نمبر 9 سے میچ کرتا ہے سبجیکٹ کے خیال میں, تو نمبر 9 کے آگے نمبر 1 لکھ دے گا. اس طرح کے آئٹمس جو ہیں ان میں خاصی بڑی تعداد بھی آئٹمس کی استعمال کی جا سکتی ہے. دونوں کالمز میں 10 آئٹمس بھی رکھے جا سکتے ہیں, 10 آئٹمس اے میں 10 بی میں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, گو کہ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. کوئی تعداد کے اوپر کوئی شرط عائد نہیں کی گئی. لیکن بہت تھوڑی تعداد میں اگر ہم نے آئٹمس رکھنے ہو تو میچنگ ٹائپ اتنی اچھی ٹائپ نہیں ہے. اس کے لیے ہم ایم سی کیوز بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 10, 12 یا 15 آئٹمس استعمال کرنے ہو تو میچنگ ٹائپ آئٹمس کین بی ویری گڈ پریڈکٹرز آف پرفارمنس اور ایویلویٹرز. اگر آپ اس مثال کو دیکھیے, کالم اے میں کچھ ٹرمز ہیں جیسے ہارمونز اینڈ نروس سسٹم, سائیکو سیکچول ڈیولپمنٹ, اسکنر, لا آف افیکٹ اور باقی بہت سی ٹرمز. اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے یونگ, واٹسن, فروئڈ, بایولوجیکل پرسپیکٹو, تھورن ڈائک, ڈریم سینسر اور کچھ الفاظ. ایگزامنی کو یہ کرنا ہے کہ کالم اے میں دیے گئے الفاظ کو بی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. مثلاً سائیکو سیکچول ڈیولپمنٹ, ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو دوسرے کالم میں سیگمنڈ فروئڈ کے ساتھ میچ کریں گے. لٹل ایلبرٹ کو ہم واٹسن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. آپ اگر سیریل نمبر نہیں دیا گیا اسٹریٹ لائن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور اگر سیریل نمبر دیا گیا ہو تو آپ اس کا نمبر آگے لکھ سکتے ہیں. اس طرح کے آئٹمس پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں کیا اندازہ ہے, اگر کوئی شخص سوال کا جواب نہیں جانتا تو کیا ان آئٹمس کو وہ ٹھیک سے کر سکتا ہے؟
بہت کم امکان ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک کالم میں 10 آئٹمس تھے اور بی کالم میں بھی 10 آئٹمس تھے، تو جب 9 آئٹمس کوئی شخص میں بھی کر چکا ہے اور اس کو وہ آتے تھے، اور 10واں آئٹم اگر اس کو نہیں آتا، تو 10واں آئٹم بائی چانس یا گیس سے کر سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے 9 آئٹمس ٹھیک میچ کر لیے تو آٹومیٹکلی ہم جانتے ہیں کہ 10واں آئٹم جو اے میں ہے وہ بی کے ساتھ میچ کرے گا. اس چیز کا ایک حل جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کالم بی میں 10 کی بجائے 11 یا 12 آئٹمز رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کچھ آئٹمز ڈسٹریکٹرز کے طور پہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. میچنگ ٹائپ کافی آسانی سے بن جاتے ہیں اور ان کو استعمال کرنا بھی خاصا آسان ہے. اسی سلسلے میں ایک اور ٹائپ کے ٹیسٹ جو کہ ہم سکیلز میں استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لکٹ فارمیٹ. لکٹ فارمیٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ کے جواب میں بہت سی رسپانس آپشنز دی جاتی ہیں. جو بنیادی طور پہ لکٹ کا سسٹم ہے اس کے مطابق 5 آپشنز دی جاتی ہیں جس میں آپ اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ کی مختلف ڈگریز استعمال کرتے ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں 5 رسپانس آپشنز رینجنگ فرام اسٹرانگلی ڈس اگری ٹو اسٹرانگلی اگری. نیوٹرل درمیان میں دیا جاتا ہے. اب دیکھا یہ گیا کہ جو لکٹ نے یہ فارمیٹ جو بنیادی طور پہ بنایا تھا ایٹیٹیوڈس کے اسکیل کے لیے، اور ہم بہت زیادہ اس فارمیٹ کو استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرل کو بہت زیادہ مارک کر دیتے ہیں، یعنی نہ وہ ڈس ایگریمنٹ کی طرف کسی ایکسٹریم پہ جانا چاہتے ہیں، نہ ایگریمنٹ کے بارے میں کوئی اپنا رسپانس دینا چاہتے ہیں، اور ان میں خام خواہ میں نیوٹرل کو مارک کرنے کا ایک رجحان پایا جاتا ہے. اس کے حل کے لیے اس طرح کی بھی اسکیلز بنائی گئی ہیں جس میں نیوٹرل کی آپشن ختم کر دی گئی اور 6 کیٹیگریز آپ استعمال کر لیتے ہیں جس میں اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ کی ایک ایک کیٹیگری اور استعمال کر لی جاتی ہے. مثلاً اسٹرانگلی ڈس اگری، نیوٹرل، اگری، اسٹرانگلی اگری، یہ ایک فارمیٹ ہے. اسٹرانگلی ڈس اگری، ماڈریٹلی ڈس اگری، مائلڈلی ڈس اگری، مائلڈلی اگری، ماڈریٹلی اگری اینڈ اسٹرانگلی اگری. اس طرح کے آئٹمز استعمال کرنے سے ہم نے نیوٹرل کو ختم کر دیا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اگر ہم لکٹ کا جو اسٹینڈرڈ ٹریڈیشنل طریقہ ہے یا اسکیل بنانے کا جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم لکٹ اسکیل کہتے ہیں، اس میں ہم 5 آپشنز دیتے ہیں، لیکن ہم 6 آپشنز بھی دے سکتے ہیں. آپ اگر اپنی کسی ریسرچ کے لیے اس طرح کا کوئی آئٹم بناتے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو آپ 5 استعمال کر سکتے ہیں، 6 آپشنز استعمال کر سکتے ہیں، چاہیں تو 4 آپشنز بھی بنا سکتے ہیں. بعض ایسے بھی اسکیلز اور بعض ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جس میں 3 آپشنز استعمال کی جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں. اگر تو آپ جو چیز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، مثلاً ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس میں کس حد تک اور کس ڈگری تک چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن آئے. کیا آپ بہت مائنیوٹ ڈفرینسز میں انٹرسٹیڈ ہیں، مثلاً سلائٹلی اگری، ماڈریٹلی اگری، سلائٹلی ڈس اگری، ماڈریٹلی. اگر آپ کے خیال میں آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو پھر آپ 6 آپشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں. بعض اوقات 7 آپشنز بھی استعمال کی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ سمپلی جاننا چاہتے ہیں whether people agree, disagree اور they are neutral، تو ہو سکتا ہے کہ آپ 3 بھی استعمال کر لیں. مثلاً آپ ایک سمپل سا سوال پوچھتے ہیں، کیا آپ زیادہ تر خوش محسوس کرتے ہیں؟ اگری اور ڈس اگری 2 آپشنز بھی ہو سکتی ہیں. اگری، ڈس اگری، اوکیجنلی 3 بھی ہو سکتی ہیں. آپ اگری ایک آپشن ہے، ڈس اگری دوسری آپشن ہے، اور اوکیجنلی کا مطلب کبھی کبھار، کبھی خوش بھی ہوتے ہیں کبھی خوش نہیں بھی ہوتے. which means ultimately we come to the conclusion that when we are developing a test and when we become test developers, we are at a total liberty to design the test the way we like. ہم مختلف فارمیٹس کے بارے میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کون کون سے فارمیٹس اویلیبل ہیں، ان کو کس کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ جب اپنی پروفیشنل لائف میں ٹیسٹ بناتے ہیں تو اس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کا پرپز کیا تھا، کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا، اور اسی مقصد اور آبجیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ٹیسٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں.
اس سیشن میں آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کس کس طرح کے رسپانس فارمیٹس موجود ہیں، آئٹم فارمیٹس کیا کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی ٹیسٹ ڈیولپر یہ طے کرتا ہے کہ اس کے آئٹمس ٹیسٹ میں کتنے ہوں گے، ٹیسٹ کی طوالت کتنی ہوگی، ٹیسٹ کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، کیا ملٹیپل چوائس آئٹمز استعمال کیے جائیں گے یا آلٹرنیٹ رسپانس یا کسی اور طرح کے آئٹمس. لیکن ہم نے ابھی چند ایک فارمیٹس کی بات کی ہے، اور بھی بہت سے فارمیٹس ہیں جو کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں. آپ جب کبھی بھی ٹیسٹ بنائیں گے آپ کے پاس یہ علم موجود ہونا چاہیے کہ فارمیٹس کس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیوں کر استعمال کیے جاتے ہیں. آئٹمس کی تعداد کیا ہوگی اور کس طرح کی ہوگی یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا ٹیسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے. The beauty of psychology and the beauty of research methods and testing is that psychology gives you the knowledge and the skill. The way you use it is up to you. آپ کو پابندی نہیں کہ آپ کا کون سا ریسرچ میتھڈ ہوگا، کیسے استعمال ہوگا، کون سا ٹیسٹ بنائیں گے، کس طرح سے بنائیں گے. آپ کو تمام علم دے دیا جاتا ہے، آپ کو اسکل دے دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق آپ اپنا ٹیسٹ بناتے ہیں. دو ہمیں مد نظر رکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ٹیسٹ کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا کنٹینٹ ایریا کیا ہے، کس ڈومین کے لیے بنایا گیا، کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا، اور اسی کے مطابق آپ اپنا ٹیسٹ فارمیٹ، آئٹمس کی تعداد، ٹیسٹ کی لینتھ اور ٹیسٹ کی نیچر جو ہے اس کو طے کریں گے. اور مختلف طرح کے فارمیٹس کے بارے میں ہم آئندہ سیشنز میں بات کریں گے. تب تک کے لیے آپ غور کیجئے کہ آپ ملٹیپل چوائس آئٹمس کیسے بنا سکتے ہیں، میچنگ ٹائپ کیسے بنا سکتے ہیں، اور آلٹرنیٹ رسپانس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. تب تک کے لیے آئندہ کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.